दोस्तों, माह रमजान का चांद दिखने से पहले ये तस्बीह बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ लेना। कहते हैं कि जो बंदा रमजान का चांद दिखने से पहले ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। अल्लाह वालों, यही वो लम्हात हैं, यही वो घड़ियां हैं, यही वो कबूलियत के लम्हात हैं जिसमें आप अपने रब से जो मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज अगर अपने रब से 80,000 हाजातें भी अपने रब के सामने लेकर बैठेंगे तो मेरा रब गैब से पूरा फरमाएगा। आपके हर मुराद, हर हाजात आज इस तस्बीह से पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा माह रमज़ान का चांद देखने से पहले पहले ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफ़ा, ये तस्बीह इतनी ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियाँ, पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये शाबान के महीने में रिस्क और दौलत की तकसीम होती है। इसी महीने में ज़िंदगी और मौत का फैसला भी होता है। इसी महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आप मुकद्दर का सितारा चमकवाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, जिसमें हर कदम पर आपको कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारी हो, ना परेशानी हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो रमज़ान का चांद दिखने से पहले पहले ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनें, बेटियां, माओं से गुजारिश है कि रमज़ान का चांद दिखने से पहले ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आपसे हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि रमज़ान का चांद दिखने से पहले ये एक तस्बीह पढ़ लो। ये दिन बड़ी अजमत वाले दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज का दिन भी आपने लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दी, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर रमज़ान का चांद दिखने से पहले ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर रमजान करीम का चांद दिखने से पहले पहले ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप अगर कोई और वजीफा पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये चंद मिनट का वजीफा आपने रमजान का चांद दिखने से पहले ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजात, परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है। आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। माह रमजान का चांद दिखने से पहले ये अमल हरगिज ना छोड़ना। नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथ से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसियों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा।
آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہوں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، سعودی عربیہ، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی، کوئی قید نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگنا، آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات ہی آپ کو مل جائے گا، اور یہ ویڈیو تو میں چاند دکھنے سے بہت پہلے اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اور سب کے سب اللہ رب العزت سے اپنے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروا لیں۔ اللہ والو، یہ وقت نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا ہے، رب کی رحمتوں برکتوں کی جو ہے اس کو سمیٹنے کا ہے۔ رب کی رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر مانگتا ہے، اللہ والو بہت سے لوگوں کو بن مانگے ہی رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے ہی چیزیں عطا ہو جاتی ہیں۔ آپ تو رب سے مانگ رہے ہیں، جھولی پھیلا کر مانگ رہے ہیں، اور جو تسبیح میں آپ کو بتاؤں گا، رب کو یہ تسبیح بہت پسند ہے، آپ اس تسبیح کو پڑھ کر مانگ رہے ہیں۔ تو سوچیں رب کی ذات کس طرح سے رحمتوں برکتوں سے آپ کو مالا مال فرما دے گی۔ آج رب کریم سے جس چیز کی حاجت کر لیں گے انشاءاللہ مل کر رہے گی۔ وہ جو حاجت کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی ہو، وظیفہ پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اتارنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا دن بھی غفلت میں مت گزارو، آج کا کام کل پر مت چھوڑو، آج کا وظیفہ کل پر مت چھوڑو۔ یہ مت سوچو کہ ابھی 3-4 دن باقی ہے چاند دکھنے میں، آج ہی پڑھ لوں یا کل پڑھ لوں گا۔ اللہ والو، آج ہی پڑھ لو، کل بھی پڑھو، پرسوں بھی پڑھو، پڑھتے چلے جاؤ۔ یہ تو کم از کم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دن پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہے تو آپ آج سے ہی پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ والو، آج کا دن اتنا مجرب اور اتنا باکمال دن ہے کہ اگر آپ لوگ شعبان کے آخری عشرے جو طاق راتیں چل رہی ہیں، اس مہینے میں اگر آپ لوگ رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے پہلے تقدیر اور قسمت کے فیصلے کروا لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں انسان بیج بوتا ہے اور شعبان کے مہینے میں اس کی پلائی کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں پھل کھاتا ہے، اس کو کاٹتا ہے۔ اللہ والوں، جو بیج بونے کا مہینہ تھا وہ تو گزر گیا، فصل کو اگانے کا مہینہ موجود ہے، اور اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب بارات کی رات کہتے ہیں، جس رات کو
انسان کے نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پورے سال کے رزق کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اگر اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہو تو آج اس وظیفے کے ذریعے اپنے رزق میں مزید برکت وسعتیں لے آؤ۔ شعبان کی رات جو عبادات کریں، اگر اس کا پھل آپ چاہتے ہو کہ رمضان کے مہینے میں آپ کو مل جائے تو پھر آپ نے کثرت سے پلائی کرنی ہے اور زیادہ آپ کو پالنا ہے، تاکہ آپ کا جو اجر ہے، جو آپ کا ثواب ہے، وہ زیادہ سے زیادہ، اور رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اگر انسان 1 لاکھ مانگے گا تو رب 700 لاکھ عطا فرمائے گا، یعنی کہ 7 کروڑ عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج رب کی رحمتوں کو لوٹنے کا وقت ہے، آج رب کے خزانوں کو لوٹنے کا وقت ہے، آج اپنی مصیبت پریشانیاں دور کرنے کا وقت ہے، آج ایک نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کرنے کا وقت ہے۔ اگر در در کی ٹھوکریں کھا کر پچھتا گئے، پریشان ہو گئے کہ آپ نے ہر در کی ٹھوکریں کھا لی اور آپ کو مایوسی کا ہی سامنے رہا، تو پھر آپ لوگ آج اس چھوٹے سے وظیفے کو بالخصوص کر لینا۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت پر منحصر ہے، اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی سورت آپ کو پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، بسم اللہ شریف وہ آیات ہے کہ یہ مومن کی پہچان ہے کہ مومن جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ لوگ لازمی بسم اللہ پڑھ کے اس مہینے کا آغاز کریں، اس مہینے کی شروعات کریں۔ اللہ والوں، اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کے کھانے پر مداخلت نہیں کرتا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو مرد مومن بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے، اللہ پاک شیطان کی مداخلت حرام فرما دیتا ہے، شیطان کو دور اٹھا کر پھینکتا ہے۔ ان کلمات میں اتنی طاقت ہے۔ اللہ والوں، مقدر کے ستاروں کو چمکوانا چاہتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھو۔ اللہ والوں، تفسیر رازی کے اندر امام رازی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے بسم اللہ کی شریف کی تشریح کے اندر کہ نبی پاک جب معراج کے موقع میں گئے تو آپ نے ایک محل دیکھا، اس محل کے دروازے میں قفل لگا ہوا تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ جبریل امین سے آپ نے کہا کہ یہ جبریل کیا معاملہ ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا۔ اتنے میں ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، تو پھر پوچھا گیا کہ جبریل یہ کیا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے میں پیدا ہوا ہوں، جب سے لے کے اب تک میں نے اس دروازے کو کھلتا ہوا نہیں دیکھا، اور جو فرشتہ آیا ہے میں نے اس کو بھی نہیں دیکھا، میں آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں اس فرشتے کو۔ اللہ والوں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے مخاطب ہوئے، اس فرشتے نے سلام کیا، آپ کو سجدہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو آپ کو، اللہ پاک نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے، جس کے اندر سے ایک نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں اور ایک بسم اللہ شریف کا نور ہے۔ یہ آپ کی کنجی ہے، یہ قسمت کی کنجی ہے، یہ خزانوں کی کنجی ہے، کنجی چابی کو کہتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھی اور وہ تالا کھل گیا۔ پھر جب آپ اندر گئے تو اس کے بہت بڑے بڑے ستون تھے، بہت بڑے بڑے، اور 4 نہریں جاری تھی۔ بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر جاری تھی، اور رحمان کی رے سے دودھ کی نہر جاری تھی، اور رحمان کی میم سے شہد کی نہر جاری تھی، اور رحیم کی میم سے شراب کی نہر جاری تھی۔ یعنی کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ پاک 4 نہروں سے اس کو سیراب کرے گا، 4 بڑی بڑی نعمتوں سے سیراب کرے گا۔ اللہ والوں، یہ فضیلت بتانے کا مقصد صرف آپ کے ایمان کو پختہ کرنے کا تھا کہ آپ لوگ سمجھیں کہ جو آپ لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ کس قدر کا بلند ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ پاک نے آپ کی اس بسم اللہ شریف کی افضلیت کو اپنی بارگاہ میں کس قدر مقبول قرار دیا ہے، تو آپ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ اور یہی ترغیب جو ہے وہ نبی پاک نے بھی اپنی امتی کو دی ہے۔
تو اللہ والوں آج کا یہ خاص وظیفہ وقت کی نداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں ماہ رمضان شریف کا چاند دکھنے سے پہلے کی خاص دعا کر لیں تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے، اللہ پاک میرے لیے بھی آسانی فرمائے، آمین ضرور کہیے گا تاکہ ہماری جو دعا ہے اس کے اندر آپ شامل ہو سکیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے میرے مولا، آج تیری نظر کرم کے محتاج ہیں، ایک بار نظر کرم فرما دے، ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے میرے مولا، ایک بار اس دل میں اپنی محبت پیدا فرما دے میرے مولا، ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے میرے مولا۔ رمضان کریم کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کریم کی آمد ہے میرے مولا، اس مہینے میں خوب ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ جو بندے بھی پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں، محتاجگی کو دور فرما میرے مولا، ہم سب کو اس مہینے میں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، اس مہینے میں ہمیں اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسی زندگی جس میں تیری نافرمانی نہ ہو، ایسی زندگی جس کے اندر مومن بن کر ابھریں، ایسی زندگی جس کے گزارنے سے ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت ہو سکے میرے مولا، ہمیں اپنے پسند والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ فلسطین کے مسلمانوں کی بے حساب ان کی حفاظت فرما میرے مولا، ان کے لیے مدد جاری فرما دے اور دین اسلام کو عروج اور غلبہ نصیب فرما میرے مولا، کفر کو نیست و نابود فرما دے میرے مولا، جو بھی تمام شر عناصر ہیں جو بھی مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں میرے مولا، ان سب کو تباہ و برباد فرما دے، آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا تاکہ آپ لوگ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو سکے، اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، جتنے لوگوں کو تک ویڈیو جائے گی، جتنے لوگ آمین کہیں گے، کسی ایک کی آمین اللہ کو پسند آ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ والو اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی وقت جب آپ کو ٹائم ملے، باوضو مصلی پر بیٹھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ والوں درود ابراہیمی پڑھتے ساتھ ہی فوراً سے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی تمام نیک حاجاتوں کو نیت کر لیں۔ اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ساری جو آپ کی حاجات ہیں ان سب کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ لوگ اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں۔ اللہ والوں ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھیں گے تو اللہ پاک وہ پوری لسٹ آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ اپنی قسمت کی نیت کرنے کے بعد فوراً سے اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔ آنکھوں کو کھولنے کے بعد اب آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیں۔ اب پہلے نمبر پہ جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو میں نے شروعات میں ذکر کری، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ بسم اللہ شریف کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والو اس وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، ایک ایک بات، ایک ایک پوائنٹ بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساری میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بزرگ، میرے بھائی ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھ رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ اس وظیفے سے مستفیض ہو سکیں گے، اس وظیفے کی برکات آپ کو نصیب ہوں گی، اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا کہ رب سے آج مانگ کر اٹھوں گا، رب سے اپنی حاجات مرادیں پوری کروا لوں گا۔ اللہ والوں جتنی بات بھی آپ کو بتائی گئی وہ ساری کے سارا حروف نقطہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو لہٰذا آپ نے ویڈیو پوری لازمی دیکھنی ہے۔ جو بندہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو وظیفے کی خاص اجازت مل جائے تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے۔ اللہ والوں آپ لوگ بسم اللہ شریف پڑھیں گے، صرف اور صرف ایک تسبیح آپ نے بسم اللہ شریف کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے۔ جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ بسم اللہ شریف کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ دوسرے نمبر پہ اب آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، لا حول ولا قوت الا باللہ قرآن پاک کی وہ عظیم آیت ہے کہ اگر کوئی اب بندہ اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس آیت کو پڑھے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ یہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھتے چلے جائیں۔ اس وقت تک آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے، تمام اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ کی تمام گناہوں کی جب تک معافی نہیں ہو جاتی، آپ کے دل کو سکون نہیں مل جاتا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ والو، جب آپ کو یہ اپنے دل میں سکون محسوس ہونے لگے کہ رب کی ذات نے مجھے معاف کر دیا، تو آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ایسی آیت ہے کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے آنکھیں بند کر کے ندامت کے ساتھ، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، جب آپ لوگ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے تو رب کی رحمتیں جوش میں آ جائیں گی، رب کا کرم جوش میں آ جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رب 7 سمندروں کا مالک ہے، لیکن وہ ایک آنسو سے راضی ہو جاتا ہے۔ دوستوں، اللہ پاک نیتوں سے پہچانتا ہے، اللہ پاک اعمالوں سے نہیں جانتا۔ اللہ پاک اگر اعمالوں کے ذریعے ہمیں حساب کرنا بیٹھے تو یقین کرے ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے سوائے جہنم کے۔ اللہ پاک شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ پاک اعمال نہیں دیکھتا، اللہ پاک آپ کی نیت دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت کتنی خالص ہے، آپ کس طرح سے رب سے مانگ رہے ہیں۔ کیا آپ اس طریقے سے مانگ رہے ہیں جیسا کہ رب سے مانگنے کا طریقہ ہے، جیسا کہ رب کی شان ہے، آپ اس طریقے سے مانگ رہے ہیں تو یقین کریں آج لازمی اپنی جھولیاں بھروا کے اٹھیں گے، آج لازمی رب کو راضی کروا کے اٹھیں گے۔ اللہ والو، بندہ رب سے مانگے اس طریقے سے کہ پھر مانگ کر ہی اٹھے۔ بندہ وہی ہے جو رب سے اپنی بات منوائے، رب سے اپنے لاڈ اٹھوائے، کیونکہ جو آپ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں یہ رب کی بھی لاڈلی ہے، رب کو بھی یہ تسبیح بڑی پسند ہے۔ اب کوئی لاڈلی تسبیح پڑھے تو رب کا بھی تو وہ لاڈلا بن جائے گا نا، کیونکہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے اس کا ثواب بھی بہت ہے، اس کے حروف بھی زیادہ ہیں، اور 300 دروازے تو رزق کے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا وقت اپنے رزق کو وسیع کرنے کا ہے، عریض کرنے کا ہے، اور رب کے خزانوں کو یقین کرے لوٹنے کا وقت ہے۔ اور رب کی رحمتیں تو ویسے ہی بارش کے قطروں کی طرح رمضان کریم کے مہینے میں برستی ہیں، تو لہٰذا پہلے تیاری کر لو، جھولیاں پہلے ہی بھر لو تاکہ اور اچھے انعامات سے نوازے جاؤ۔ اللہ والو، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو بھی 101 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا، یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اگر آپ لوگ رب سے بے نیازی چاہتے ہیں، رب کو اس کی اس صفات سے پکارنا چاہتے ہیں جس سے رب خوش ہوتا ہے، رب بے نیاز ہے، تو یقین کریں آپ رب کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں گے، رب کی برکتوں کو سمیٹ سکیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ تھوڑا سا بڑا تو ہو سکتا ہے لیکن 100% کامیابی ہے۔ اس وظیفے کا فیل ہونے کا چانس ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھ لیں، آپ کو وظیفے کا سمجھ آ جائے گا کہ وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے۔ اللہ الصمد کو آپ لوگ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 71 بار پڑھیں گے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا، اس طریقے سے 71 بار 71 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جب آپ لوگ اللہ الصمد پڑھ لیں اس کے بعد رب کی 2 صفاتی ناموں سے رب کو پکارنا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اللہ والو، یا حیو یا قیوم کی آپ نے 10 تسبیحات پڑھنی ہے، یعنی کہ 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا ہے۔ اللہ والو، چھوٹے چھوٹے وظائف بہت کر لیے، آج کے ایک وظیفہ کرو اور اپنی قسمت لکھوا لو۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس عمل کو کرنے کے بعد رب کی جو رضاعت ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گی، رب راضی ہو جائے گا۔ جب رب راضی ہو گیا تو کون ایسا بندہ ہے جو آپ سے ناراض رہ سکے؟ اللہ والو، رب کی ذات کو راضی کر لو، آج رب کو منا لو، آج وقت ہے، آج آپ کے اوپر بند نہیں ہوا ہے توبہ کا دروازہ، آج رب کو راضی کر لو، کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ تیر بہدف ہے، یہ خطا نہیں ہوتا۔ اس عمل کو بالخصوص کر لو، مشکل 10 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگنے والا۔ اول آخر 1 بار یا 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کے پھر آپ لوگ مانگنا شروع کر دیں۔ یقین کریں رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔
امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی. ہر بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کریے. بس اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریے گا, کیونکہ بعض اوقات بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے. گناہوں کی سچی توبہ کر لیجئے گا, اللہ پاک آپ کو پھر نواز دے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کہ اپنے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.